अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आपकी मेज़बान बीना खान आपके लिए लेकर आए हैं एक दफ़ा फिर आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है ज़िंदगी का सफ़र विद 99। जी हाँ, इस पॉडकास्ट शो में हमारे साथ डिफरेंट मौजूद मेहमान होते हैं और आज के मेहमान की ख़ास बात यह है कि ना सिर्फ वो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, इसके अलावा बहुत ही फेमस शायर भी हैं और फिर अभी उनका तारुफ ख़त्म नहीं हुआ जनाब, वो इसके अलावा एक नामी ग्रामी डायरेक्टर भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंसूर साहिर साहब की। तो स्टूडियो में इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अच्छा बीना, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ आदमी हूँ। ओके। मैं ज़िंदगी गुजारने वालों में नहीं हूँ। अच्छा। मैं ज़िंदगी जीने वालों में हूँ। वाह, तो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और मेरे ख्याल से हम सबको देखें, किसी की भी ज़िंदगी जो है वो क्या कहते हैं कि मुश्किलात के बगैर नहीं होती, या हम ये नहीं कह सकते कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में कम्प्लीटली हैप्पी ही रहा हर टाइम, ऐसा नहीं होता। लेकिन असल इंसान, असल शख्स वही होता है जो जैसे आपने कहा कि मैं ज़िंदगी को गुजारता नहीं हूँ बल्कि ज़िंदगी जीता हूँ। तो ये हिम्मत होनी चाहिए सब। और ये हिम्मत इस तरह भी आती है ना, अच्छा ये एक दिन में नहीं आती आप नहीं, मतलब वो सोना आग में तप कर कुंदन बनता है ना, बिल्कुल ऐसा ही। तो वक्त गुजरने के साथ साथ आपको अंदाज़ा होता है, एहसास होता है कि यार जिनके लिए आप मर गए, मतलब मरने के बाद भी आपने हाथ हिला के देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है यार मर गए, इट्स ओके। अच्छा, मतलब आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लें, इन दी एंड आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलना है। तो कोई खुशी और कोई भी गम आप अपने ऊपर इतना तारी मत करें कि वो आपकी ज़िंदगी को मुतासिर करे। हाँ, तो बस अगर आप किसी के लिए अच्छा कर दें तो भूल जाएं कि कोई आपके साथ बुरा कर दे तो वो भी भूल जाएं। तो फिर जब आप दूसरी सुबह उठते हैं तो फ्रेश उठते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर में माशाल्लाह बहुत कामयाब हैं। आपको हम शायर के तौर पे भी जानते हैं, आपको हम सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पे भी जानते हैं, एंकर पर्सन भी हैं। आपका बड़ा ज़बरदस्त अभी प्रोग्राम भी एक प्राइवेट चैनल पे हम देख रहे हैं, बहुत अच्छे से उस प्रोग्राम को भी आप लेकर चल रहे हैं। इतने मल्टी टैलेंटेड, क्या आप बचपन से थे? नहीं, बचपन से तो नहीं थे। मेरी ज़िंदगी का इब्तिदाई जो दौर है वो है 7 बहनों के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब मैं सबसे बड़ा भाई, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 बहनें और फिर मैं। तो वो 7 बहनों के साथ जो बच्चा रहा और पलकर बड़ा हो रहा है, तो वो यकीनन कहीं ना कहीं तो मम्मी पापा होना चाहिए। लेकिन चूंकि लियाकताबाद था और लालू खेत का बच्चा, फिर वो मम्मी पापा तो नहीं हो सकता था। तो लेकिन वो इब्तिदा में ज़रूर मैं शायर था, लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे फील्ड में आते गए, अच्छे लोगों की सोबत मिली, आरिफ शफीक हमारे इब्तिदाई उस्ताद शायरी के, तो फिर थोड़ा सा मैं जैसे स्कूल लाइफ में सेकेंडरी क्लासेस में आए तो फिर मैं डिबेट और फिर ये बैतबाजी और इस तरह के मामलात, तो फिर मैं कहीं नुमाया, फिर मेरे अंदर एक शायद हमेशा से एक करंट ये रहा है कि मुझे पहली लाइन में जाना है। नंबर 1 ना हो सकूं तो नंबर 2, नंबर 2 ना हो सकूं तो नंबर 3, यानी टॉप 5 में रहना है। फ्रंट बेंचर बच्चे हैं। मैं हमेशा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब आप स्कूल में थे तो क्या, वैसे तो मुझे पता चल गया, आपने खुद ही बातों बातों में कह दिया कि आप बहुत ज़्यादा शायर थे। तो शाई में स्कूल में नहीं था, शाई में मतलब इब्तिदाई आप प्राइमरी क्लासेस तक ले लें। अच्छा, ओके। जब मैं सेकेंडरी में आया तो फिर मैं निकल पक्का हो चुका था लालू खेत का। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने घरों की घंटी बजा के भागे मंसूर साहब? वो आप मत पूछें कि उस दौर, लियाकताबाद का जो दौर है ना, लालू खेत का जो दौर है, उसमें बहुत शरारतें हैं, बहुत कलर्स हैं। क्रिकेट पहला इश्क, और बस वो क्रिकेट होती थी, हम होते थे, और हॉकी भी खेली हमने। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ, चूंकि वो बहुत शायद एरा आखिरी है हॉकी का जो है, उसके बाद क्रिकेट ही क्रिकेट थी, तो क्रिकेट पहला इश्क, उसके बाद फिर गिनती नहीं है। अच्छा जी, तो आपने कहा कि भाई आप शायर थे, लेकिन सर 5-6 की जो बच्चों की उम्र थी, हाँ, इब्तिदा में ज़रूर मैं शायर था, उसके बाद आ गए थे। तो कभी कोई ऐसी शरारत जिस पे पिटाई हुई हो मंसूर की? आप यकीन करेंगी या नहीं करेंगी कि जो वो हमारे बचपन का जो दौर है ना, उसमें माँ बाप ये पूछते नहीं थे, शिकायत आई और पिटाई हो गई, उसके बाद पूछते थे कि ये किया या नहीं किया। तो वो तो माशाल्लाह बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालदा ने, चूंकि वालदा ही थी सर पे, वालिद का इंतकाल में बहुत छोटा था जब हो गया था, तो बहुत जिम्मेदारियां भी आपने जी हाँ। और
سلام ہے میری ماں کو جس نے 7 بیٹیوں کو پالا, اور بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات, آئرن لیڈی, بہت بڑی بات ہے. اچھا آپ نے کہا آپ کا جو پورا جو لائف جرنی ہے جس کو میں دیکھی, ماشاء اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے, ابھی آگے بھی بڑا جرنی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ, لیکن جو پریویس آپ کا جو لائف جرنی ہے اس میں ماشاء اللہ آپ ایک کامیاب صحافی ہیں, تو صحافتی زندگی کا آغاز کیسے خیال ہے؟ صحافتی زندگی کا آغاز بہت اہم حوالہ ہے. میں ابتدائی غزل لکھ کر عارف شفیق ہمارے استاد, تو ان کے پاس میں پہنچا ہوں. وہ ایک میگزین بھی نکالتے تھے کرائم اسٹوری کے نام سے, الکرم اسکوائر میں ان کا آفس تھا. ٹھیک ہے. تو غزل وہاں 4-5 شاعر اور بھی بیٹھے ہوئے تھے اسی دور کے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے غزل دیکھی اور مسکرائے, پھر میری طرف دیکھا, بہت ہی 13-14 سال کا لڑکا. تو میں نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. انہوں نے کہا یار غزل تو ٹھیک ہے لڑکے, لیکن نام ٹھیک نہیں ہے. اچھا. تو میرا اصل نام ہے ضمیر حسن خان. ریئلی؟ تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا, غزل کے نیچے لکھا ہوا تھا ضمیر خان. اچھا. تو انہوں نے کہا یار غزل تو ٹھیک ہے, لیکن نام سے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پٹھان جو ہے وہ اپنا سود واپس لینے آیا ہے. اوکے, کیا دوبارہ بتائیں؟ ضمیر حسن خان. تو انہوں نے کہا ضمیر خان, ضمیر خان لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا نہیں یہ شاعرانہ نام نہیں ہے. اوکے. تو پھر وہاں محفل میں گفتگو ہوئی, کس کو پڑھتے ہو, کون کس کو لائک کرتے ہو. تو منصور بن حلاج کا حوالہ تھا, منصور بن حلاج سے منصور لیا گیا, ساحر لدھیانوی کی انسپائریشن سے ساحر لیا گیا. تو اس طرح میں منصور ساحر ہو کر استاد کے پاس سے اٹھا, اور پھر وہی جو شاعری میں تھا وہ پھر کنٹینیو ہو گیا صحافت میں. میٹرک میں نے کیا تھا میرا خیال ہے. تو استاد نے کہا کہ یار تمہاری عمر کے جو نوجوان ہیں وہ جہادیوں کے لیے اور فسادیوں کے لیے نا را مٹیریل ہوتے ہیں. تم اپنی گلی کے کونے پہ بیٹھو گے نا تو کسی کے کام آ جاؤ گے. صحیح. جرأت اخبار شروع ہو رہا ہے, قومی اخبار والوں کا. تو میں ایک لیٹر دیتا ہوں, وہاں فلاں صاحب ہیں ان کے پاس جاؤ, ان سے ملو. میں گیا, چونکہ میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ اردو ادب کے حوالے سے میرے سارا ایجوکیشن سے وابستہ ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے میری اردو دیکھی, تو انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے تم ڈیسک پہ بیٹھ جاؤ. تو میں ڈیسک پہ بیٹھ گیا, اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہمارے سرفراز نقوی صاحب ایڈیٹر تھے سینئر, تو انہوں نے کہا یار لڑکے تم فیلڈ کے آدمی ہو, تم یہاں ڈیسک پہ نہیں بیٹھو. ٹھیک ہے. بس پھر انہوں نے رپورٹر بنایا, اور پھر وہاں سے صحافتی سٹارٹ ہو گئی. قومی اخبار کے دفتر سے باقاعدہ صحافت کا آغاز ہوا. جرأت اخبار اس وقت لانچ ہوا تھا, میں اس کی ابتدائی ٹیم کا حصہ ہوں, سہیل دانش کی. اس کے بعد پھر رکا نہیں سفر. ہاں, جرأت کے بعد پھر جب بٹوارا ہو رہا تھا جرأت اور قومی کا, تو ہمیں قومی والوں نے جو 2-4 لوگ ان کو نظر آئے کام کے ہیں, وہ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں دیں گے. تو پھر قومی اخبار کے بعد پھر دن کراچی سے لانچ ہوا. دن میں اس سے پہلے پھر کائنات, اور کائنات سے پہلے NNI, خبریں, پرچم, انتخاب. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ چل نکلا یہ. پھر اس کے بعد چل نکلے بہت سارے معاملات. پھر میں نے اپنا اخبار رہبر بھی نکالا, اور ABC میڈیا لسٹ اخبار تھا, لیکن اخبار کی دم توڑتی صنعت تھی. مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی, وہاں مجھے FM کی طرف جانا تھا. تو وہ کسی نے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا, سر پہ باپ نہیں تھا, بڑا بھائی بھی نہیں تھا, اور حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ آپ اتنا شعور رکھتے. اتنا شعور بھی نہیں تھا اس وقت, نوجوانی کے جوش زیادہ تھا, تو کرنے 24 گھنٹے کام کے لیے تیار رہتے تھے. لیکن اگر اس وقت ہم نیوز پیپر کے بجائے الیکٹرانک کی طرف آ جاتے, FM کی طرف آ جاتے, تو زیادہ فائدہ ہوتا. بالکل. تو اس وقت وہ ایک میجر غلطی ہے جو میں تسلیم کرتا ہوں کہ یار مجھ سے ہوئی. لیکن مجھے لگتا ہے یہ زندگی ہمیں وہاں پہنچا ہی دیتی ہے جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے. ہاں, لیکن اس کے لیے پھر ہوتا یہ کہ ایک سیدھا راستہ جا رہا ہے نا, اگر وہ راستہ آپ کہیں بھی غلط مڑ گئے تو پھر آپ کو بہت لمبا گھوم کے جانا پڑتا ہے. اوکے. اچھا, اب ہم کچھ شاعر منصور ساحر کی بات کرتے ہیں. ہاں جی بالکل کریں. میں نے منصور صاحب کی شاعری بہت پڑھی ہے, اور مجھے عشق ہے ان کی شاعری سے, مجھے کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی. میں بہت شوق سے پڑھتی ہوں منصور صاحب کی شاعری. اور بیٹی پہ بھی کچھ دن پہلے آپ نے چند لائنز میں نے پڑھی تھی. ہاں, بیٹی پہ بھی, کیونکہ میری 7 بہنیں ہیں, تو میں قبول کیجئے بابا خوشی خوشی بیٹی, قبول کیجئے بابا خوشی خوشی بیٹی, خدا نے خاص ہی بندوں کو اپنے دی بیٹی. اور خود ان کا دل نہیں کٹتا جو کہہ کے جاتے ہیں, خود ان کا دل نہیں کٹتا جو کہہ کے جاتے ہیں, ہمیں پسند نہیں آئی
آپ کی بیٹی. ہائے 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 ہائے. اور سنا ہے زندگی لیتی ہے امتحان اس کا, سنا ہے زندگی لیتی ہے امتحان اس کا, جو اپنے باپ کی ہوتی ہے لاڈلی بیٹی. کڑوا سچ ہے, کڑوا سچ ہے. اصل میں ہمارا المیہ یہی ہے بینا کہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا وہ مطلب اپنی روایت سے, اپنی تہذیب سے, اپنی شریعت سے ہم سب سے کٹنا شروع ہو گئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ کب سے یہ معاملات ہوئے. مجھے ابھی اگر ذہن میں آ جائے, میں نے ابھی 2 شعر لکھے ہیں بہت ہی تلخ حوالوں کے. صفاق سچ سنو گے, لطف بیاں نہیں ہے. صفاق سچ سنو گے, لطف بیاں نہیں ہے. نوحہ سنا رہا ہوں, یہ داستاں نہیں ہے. یہ داستاں نہیں ہے. نوحہ سنا رہا ہوں, یہ داستاں نہیں ہے. اور رشتہ کرانے والی خوبی بتا رہی تھی. میں نے پڑھی کلی, رشتہ کرانے والی خوبی بتا رہی تھی. خوبی میں یہ بتایا لڑکے کی ماں نہیں ہے. مطلب یہ ہم اس سٹیج پر آ گئے ہیں, مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چونکہ میری ماں نہیں ہے تو مجھے یہ احساس بہت زیادہ شدت سے ہوتا ہے. میں مطلب ماں کے بغیر آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگ پتا جاتا ہے. تو وہ بس بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. چونکہ میرے آنکھوں دیکھی بات تھی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی, اور پھر میں نے اس کو شعر میں ڈھالا ہے. مطلب یہ بہت تکلیف دہ ہے کہ رشتہ کرانے والی خوبی بتا رہی ہے, اور خوبی میں یہ بتا رہی ہے کہ لڑکے کی ماں نہیں. کس نہج پر آ گیا ہے ہمارا معاشرہ, سوچ, اور ہماری سوچ کہاں پر ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. اچھا ساحر, پروف کر دیا آپ نے, ہمارے لسنر بھی مان گئے ہوں گے کیا کمال کی آپ شاعری کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ ایک شاعر اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ محبتوں کی پگڈنڈیوں سے نہ گزرے. کہتے میر علی, کہتے تیری سنا گستاخ اکھیاں, کہتے جا لڑیاں. عشق اصل میں بنیادی نقطہ کیا ہے بینا؟ غزل تو نام ہی عورت کے حسن کی تعریف کا ہے, اور اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا آدمی. میرے روحانی استاد ساحر لدھیانوی کی مجھے چند لائنیں یاد آتی ہیں. وہ کہتے ہیں, جواں ہوں میں, جوانی لرزشوں کا ایک طوفان ہے. میری باتوں میں رنگ پارسائی ہو نہیں سکتا. میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں بھوک سے مارے کسانوں کو, سسکتی نازنینوں کو, تڑپتے نوجوانوں کو, عمارت کے تکبر کو, شہنشاہی خزانوں کو, تو دل تابے نشاط بزم الفت لا نہیں سکتا. میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا. موجودہ حالات میں اب ممکن ہی نہیں ہے کوئی احساس رکھنے والا شاعر صرف محبوبہ کی تعریف کرے. جب آپ پرابلم میں ہے نا, ایسا نہیں کہ میں نے محبوبہ کی تعریف نہیں کی, مطلب ہاں, لیکن وہ اب وہ وقت آئے گا نا, آپ یہ فیلنگ ہے نا کبھی, یعنی 365 دن میں اگر شاید آپ 5 دن ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ خوش ہوتے ہیں. صحیح بات. تو مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ میں خانے میں نور سجا ہے جوبن کی تابانی سے. ٹھیک ہے. میں خانے میں نور سجا ہے جوبن کی تابانی سے, اور شراب اچھی بنتی ہے اس کے جھوٹے پانی سے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ محبوبہ کے لیے ایکسٹریم نہیں ہوتے, آل آؤٹ نہیں جاتے. زمین سے چاند کو تکتے ہیں جو بھی حسرت سے, زمین سے چاند کو تکتے ہیں جو بھی حسرت سے, جو تم کہو تو تمہارا پتہ بتاؤں انہیں. لیکن یہ محبوبہ کی جو شاعری ہے یہ مستقل نہیں ہو سکی. مستقل وہی شاعری ہوتی رہی جو حالات حاضرہ کے تحت تھی. میرا ایک شعر بڑا وائرل ہوا, اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ شیئر ہوا. میرے وطن کا سفر بد سے بدترین میں ہے, میرے وطن کا سفر بد سے بدترین میں ہے, فقط یہ سر ہی سلامت ہے دھڑ زمین میں ہے. میرے وطن کا سفر بد سے بدترین میں ہے, فقط یہ سر ہی سلامت ہے دھڑ زمین میں ہے. اور اسی لیے
تو زیادہ کمانا پڑتا ہے. ہائے 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 ہائے. اسی لیے یہ المیہ ہے جو میں نے بیان کیا نا ان 4 مصروں میں کہ جو مافیاز آپ کو لوٹ کے کھا رہی ہیں, چینی کی, آٹے کی, پانی کی, بجلی کی, ٹینکرز مافیا, فلاں مافیا, آپ کو برباد کر دیا. ان کے لیے کہا ہے 77 سال سے جو آپ کو جونک کی طرح چمٹے ہوئے ہیں کہ میرے وطن کا سفر بد سے بدترین میں ہے, فقط یہ سر ہی سلامت ہے, دھڑ زمین میں ہے, اسی لیے تو زیادہ کمانا پڑتا ہے, اسے بھی پال رہا ہوں جو آستین میں ہے. واہ, عمدہ. تو آستین کے سانپوں کو پالنے کے لیے آج جو پاکستان کی حالت ہے, بینگ اے جرنلسٹ, بینگ اے پوئٹ, میری شاعری مزاحمت کا حوالہ ہے. مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں عوامی شاعری کرتا ہوں. تو آپ پاکستان کے جو آج جو صورتحال ہے بینا, ہر ذی شعور آدمی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے, جو قوم, ملک, سلطنت سے محبت کرتا ہے, اسے بہت دکھ ہے. آج ہم بیٹھے میں 2024, آج ہم اکتوبر میں فائنل جا رہا ہے, اکتوبر بھی ختم ہونے. تو صورتحال یہ ہے کہ آج تھوڑا سا کہیں مجھے سرنگ کے اس طرف روشنی کی کوئی ہلکی سی ایک کرن نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ارباب اختیار اور ارباب اقتدار دونوں ایک پیج پر ہیں. اللہ تعالیٰ اس تسلسل کو قائم رکھے. پاکستان ہے تو بینا آپ اور میں ہیں, اس کے بعد پھر زندگی آسان, بہت مشکل ہے. تو سب سے پہلے پاکستان کے لیے سوچنا ہے, سیاستدانوں کو بھی اور ہر ادارے کو, ہر ادارے کو. ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی ذمہ داری کو بلا شبہ. اچھا, ایک بڑا مشہور فلمی پاکستانی فلمی گیت ہے اور میں اپنے ہر گیسٹ سے بہت پوچھتی ہوں, یہ بڑا فیمس گانا ہے, زندگی کے سفر میں اکیلے تھے ہم, آپ جیسا ہمیں مہربان مل گیا. زندگی کے سفر میں اکیلے تھے ہم, آپ جیسا ہمیں مہربان مل گیا. ایک نام جو بلینک ہوا اس گانے کے ساتھ ہی. دو لوگ ہوتے ہیں, دو لوگ ہوتے ہیں, دو لوگ ہوتے ہیں. میں پوری وضاحت کروں. 2 لوگ سے مراد ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کا شریک سفر ہوتا ہے, شریک زندگی ہوتا ہے, میل کا فیمیل, فیمیل کا میل, وہ اس کو سپورٹ کے بغیر گاڑی آگے نہیں چلتی. اور پھر ایک شہر کا کوئی ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو آپ کا گاڈ فادر ہوتا ہے, آپ کا ہاتھ پکڑ کے آگے لے کے چلتا ہے. ابتدائی دور میں ڈاکٹر فاروق ستار اور آج کے دور میں پریزیڈنٹ آرٹس کاؤنسل محمد احمد شاہ صاحب نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اور ہاں, مجھے مطلب جو میرا پیریڈ ہے صحافت کا, اس میں جو پرنٹ میڈیا کا ابتدائی دور ہے میرا, اس میں میں اس شہر کے 12 لوگوں کے لیے ایز میڈیا کوارڈینیٹر کام کرتا تھا. تو اس میں ڈاکٹر فاروق ستار سے لے کر ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی, یہ میرا لکھا ہوا بولتے رہے ہیں. مطلب ان کے بیانات میں جاری کرتا تھا. دیٹ ٹائم ہی واز پریزیڈنٹ سندھ پی ٹی آئی. تو 12 قریب ایسے پولیٹیشنز ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے. تو وہ میرا میں نے ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن بنائی تھی پروموشنلی. تو وہ بڑا اچھا وقت تھا. اب الیکٹرانک میڈیا اور اس کے بعد پھر اب جو ڈیجیٹل میڈیا میں ہم آ گئے ہیں, بہت تیز سفر ہے. اور ڈیجیٹل میڈیا مجھے یاد آتا ہے کہ وہ ڈربلنگ جو ہے حسن سردار اور کلیم اللہ, سمیع اللہ پاسنگ, اس سے زیادہ تیز جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی پاسنگ ہے. بھائی کوئی چیز آپ منٹوں میں شیئر کرتے ہیں اور منٹوں میں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے, ایسا ہی ہے. اچھا, پروگرام کا وقت کم رہ گیا ہے. ایک آخری تو نہیں, میں تو باتیں تو بہت ساری ہیں کیونکہ ظاہر ہے منصور صاحب کی زندگی کی جو کتاب ہے اس میں ماشاءاللہ چیپٹر تو سب کی زندگی میں ہوتے ہیں, مگر اتنے مختلف چیپٹر ہیں کہ ہر چیپٹر کو کور کرنا شاید اس پروگرام میں ممکن نہیں ہوگا. ہم اگلے کسی پروگرام میں بھی ضرور منصور صاحب کو بلائیں گے. لیکن ابھی ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گی. ماشاءاللہ آپ ڈرامے رائٹر بھی ہیں, بہت سے ڈرامے آپ نے لکھے بھی ہیں, آلموسٹ تقریباً سارے ہی چینلز کے لیے لکھا ہے. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ ڈائریکٹر بھی ہیں آپ. تو اس کے حوالے سے کچھ اگر بتائیں ہمارے ویورز کو. بینا, میں اپنے دیکھنے والوں کو, آپ کے پروگرام کے جو ویورز ہیں ان کے لیے ایک بات کرنا چاہوں گا. ہمارے جو ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں, بھائی ہیں,
ان کی فلسفی ہے کہ مرنے کے بعد دوسرا جنم، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 جنم. اگر کوئی ایک خواہش آپ کی پوری نہیں ہوئی وہ ہو سکتا ہے اگلے جنم میں پوری ہو جائے. تو یہ ہمارے ہندو دوستوں کی میتھالوجی ہے، ہندو دھرم کی میتھالوجی ہے. بینگ اے مسلم مجھے یہ یقین ہے، میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہی جنم دیا ہے. صحیح. تو اس ایک جنم میں 7 جنم کے مزے لینا چاہتا ہوں. واہ. تو یہی میں سب دوستوں کو بتاتا ہوں. اور ہمیشہ یہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں زندگی جینے والوں میں ہوں، تو میں ایک ڈرامہ رائٹر بھی ہوں، ماشاءاللہ، میں ایک شاعر بھی ہوں، میں ایک ڈائریکٹر بھی ہوں، میں ایک اینکر بھی ہوں، میں ایکس بھی ہوں، وائی بھی ہوں، زیڈ بھی ہوں، میں ہنستا بھی ہوں، میں ناچتا بھی ہوں، میں گاتا بھی ہوں، میں روتا بھی ہوں، یقیناً روتا بھی ہوں. لیکن وہ رونا جو ہے نا اپنے لیے ہوتا ہے. آج کی سوسائٹی میں آپ اپنا رونا کسی کے ساتھ نہیں رو سکتے. اتنی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. آپ کسی کو اپنا دکھ بتاتے ہیں اور وہ منافقت کرتے ہوئے اس لمحے میں تو آپ کے ساتھ بڑا شیئر کرتا ہے ساری بات کو، اور آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے دکھ کا مذاق اڑا کر دوستوں کے ساتھ ہنس رہا ہوتا ہے. تو پلیز اپنے دکھ شیئر مت کریں، محبتیں بانٹیں، محبتیں انجوائے کریں. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے منصور ساحر صاحب. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ماشاءاللہ منصور ساحر کے زندگی کے اتنے مختلف رنگ ہیں اور سارے ہی رنگ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. اس ایک پروگرام میں ان کو کور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. بہت سارے سوال ابھی بھی میرے دل میں ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں. بہت چلاکی کے ساتھ منصور ساحر صاحب نے اپنی لو لائن کو اچھے سے نہیں مجھے بتایا، اور شادی کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی. ہم نے محبوبہ کے بارے میں بات کرنی تو چاہیے لیکن وہ پارٹ 2 میں کریں گے. بالکل ماہرانہ کہتے ہیں نا، وہ انہوں نے ثابت کیا کہ منصور صاحب میرے بھی استاد ہیں اور وہ کچ مار کے نکل لیے اور بچ گئے. بہرحال یہی زندگی ہے اور یہی زندگی کے رنگ ہیں. اور بہت شکریہ منصور ساحر صاحب، اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. بہت سے سوال میرے دل میں آپ کا بھی شکریہ بینا، اور آپ کے 99 چینل کا بھی بہت شکریہ. اور اعجاز تاج بھائی جو ہیں وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، بڑی محبت کا حوالہ ہے ان سے میری. اور یہاں جو اسٹاف آپ کا، عرفان بھائی ملے، زاہد بھائی ملے، یہ سب ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں چونکہ ایک ہی فیلڈ ہے کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں. تو بہت اچھی آپ کی ٹیم ہے. آل دا بیسٹ آپ کے 99 کے لیے. اور ہم یقیناً دیکھیں گے، چونکہ آنے والا نہیں، دور شروع ہو چکا ہے ڈیجیٹل میڈیا کا، اور یقیناً اب الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ کہیں سخت مشکل میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے. تھینک یو. جی جناب ویورس، اب تک کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ لوگوں کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہے تو لائک اور کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. سو کیپ واچنگ 99 نیوز چینل، دا پوڈ کاسٹ شو زندگی کا سفر ود 99. بینا خان کی طرف سے اللہ حافظ.